वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत की, मगर खैबर पख्तूनख्वा में एकदम जब से हम कह सकते हैं रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आया तो वहाँ बहुत हमें एक्टिविटी नज़र आ रही है। एक तरफ तो वहाँ के जो सेनेट के इलेक्शंस हैं उसके लिए गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से लेके हर कोई मुतहरिक नज़र आ रहा है, और ये बार बार ज़राए के ज़रिए ख़बरें सामने आ रही हैं कि जो JUIFA है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनकी कोशिश यही होगी कि सेनेट के इलेक्शंस में आपस में अंडरस्टैंडिंग करके चलें, क्योंकि उससे जो एक हमेशा इल्ज़ाम होता है, ख़तरा होता है कि पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, लोग पैसों के लिए वोट कर देंगे और फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के हाथ में कुछ कम ही रह जाता है। तो बेहतर यही होता है हर दफ़े कि आपस में बात करके जमातें एक स्ट्रैटेजी ऐसी बना लें कि सीट्स जो हैं वो हर किसी के हिस्से में अपनी वोट्स के मुनासिबत से आ जाए। तो इस वक्त भी इसी तरह की गुफ्तगू जारी है, कुछ उसका ज़िक्र कुछ सियासतदान पब्लिकली भी करते हैं और ज़राए से भी हमें बताया जा रहा है। इसके साथ साथ ऑब्वियसली जो ये रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला आया है, इसके बाद अब ये बात भी शुरू हो गई है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो हुकूमत भी तब्दील हो सकती है, नंबर्स भी पूरे किए जा सकते हैं। उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी ऐसे मेंबरान हैं जो आज़ाद हैसियत है जिनकी, वो अगर अपना वोट तब्दील कर लें तो इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, जो कोर्ट्स और ECP जिस तरह सोच रहे हैं या देख रहे हैं, तो लगता नहीं है कि उनको कोई कुछ कह सकेगा। और इस सारी एफर्ट में हमें नज़र आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो गवर्नर हैं फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के से वाबस्ता हैं, वो बहुत मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। बार बार उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं मुख्तलिफ़ जमातों के साथ। JUIFA का जिक्र करें माफ़ करिएगा तो उससे भी, और PMLN से भी अभी गुज़िश्ता दिनों में ही फैसल करीम कुंडी साहब की मुलाकात हुई अमीर मुकाम और परवेज़ खटक साहब से। ये गैर रस्मी कहा जा रहा है कि ये मुशावरत हुई थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी शरीक थे, क्योंकि मुलाकात हुई परवेज़ खटक साहब के घर, वहाँ अफसोस के लिए गए हुए थे सब, और वहाँ ये फ़ैसला भी गालिबन हुआ है कि जल्द अब एक प्रॉपर नशिस्त की जाएगी जिसमें ये सारे इश्यूज़ डिस्कस होंगे। इसमें ANP की तरफ से हम कह सकते हैं हैदर होती साहब का एक बयान सामने आया है जिसमें शायद वो दिलचस्पी नहीं रखती जमात, या वो बात कर सकते हैं। JUIFA की अलबत्ता अगर बात करें तो सिचुएशन इतनी क्लियर नज़र नहीं आती। एक तरफ वो दिलचस्पी नहीं भी रखते, मौलाना साहब ये कह चुके हैं कि बात जो है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने बोझ से ही गिर जाए सूबे में तो बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो तब्दीली ले आए खुद से ही तो बेहतर होगा। लग ऐसे रहा है कि कुछ जमातें जो अपोजिशन की भी हैं, जिनका फ़ायदा भी हो सकता है अगर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत तब्दील हो, वो ज़रा किसी हिचकिचाहट का शिकार हैं। शायद जो एक वफाक में VONC हुआ, उसके बाद जो कोई सबक अगर किसी ने सीखे तो ये उसका नतीजा है या कोई और वजह है। आफ्टर ऑल हमें ये भी बार बार बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर साहब की पोजीशन को कोई ख़तरा नहीं है। जो अहम लोग हैं, जो पावरफुल इदारे हैं, वो उनसे इतने मुतमईन या खुश हैं कि उनको इस तरह तब्दील करने की कोई ज़रूरत पेश नहीं आ रही। और अगर ऐसी बात है तो फिर ये बाकी जमातें इतनी ज़्यादा मुलाकातें वगैरह क्यों कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कुछ सहाफ़ियों ने ये बात की कि वो जमात नहीं चाहती कि वो इमरान खान साहब के बेटे अगर मुल्क में आएँ तो उनके हवाले से कोई सियासत की जाए। और इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फैसल करीम कुंडी साहब, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा। वेलकम टू द शो सर। गवर्नर साहब, सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि ये जो कितनी सच्चाई है, ये जो गुफ्तगू हो रही है कि ये सचमुच खैबर पख्तूनख्वा में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए हुकूमत को तब्दील किया जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल क्यों नहीं, आपको खैबर पख्तूनख्वा में कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है जहाँ पे नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा हमेशा पॉइंट ऑफ व्यू ये रहा है कि अपोजिशन की जमातों के पास, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो या किसी और असम्बली में भी हो, उनके पास अगर मेंबरान की तादाद बढ़ जाती है हुकूमती मेंबरान से, तो अदम एतमाद की तहरीक डेफिनेटली आ सकती है। क्यों नहीं आ सकती है?
نہیں سر، تو کیا وہ نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں؟ نہیں، میرے پاس اس وقت تو موجود ہمارے پاس نہیں ہے اپوزیشن کے پاس، لیکن ہم نے کہا کہ جب بھی ہمارے پاس نمبرز موجود ہوں گے تو ہمارا جمہوری حق بنتا ہے کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آ سکتے ہیں. تو ہم ریہرسل کرنا چاہتے ہیں سینٹ کے الیکشن میں پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس کتنے ممبرز ہیں، کتنے زیادہ ہیں، کتنے کم ہیں. تو جیسے گیلانی صاحب کے الیکشن میں بھی ہم نے ایک ریہرسل کی تھی، تو بھی ایک ریہرسل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کتنے ممبران ہیں. اور جب بھی ہمارے پاس ممبران پورے ہوں گے عدم اعتماد کے لیے، تو اس وقت پھر ہم عدم اعتماد کی تحریک لا سکتے ہیں، جو کہ ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے. تو گورنر صاحب، یہ جو آپ ڈریس ریہرسل کہہ رہے ہیں جس کو سینٹ الیکشنز کے حوالے سے، تو سر اس کی کوئی تفصیل بتائیں. بار بار اطلاعات تو آ رہی ہیں کہ آپ اور پی ایم ایل این اور جے یو آئی فے نہ صرف آپ کی آپس میں ملاقات ہو رہی ہے، پر کچھ حساب کتاب بھی ہو رہا ہے. اور آپ لوگوں کی، کیا میں صحیح ہوں یہ کہنے میں کہ آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید 5 کے قریب سیٹس جو ہیں آپ لوگ نکال لیں گے ان الیکشنز میں؟ جی بالکل، ہم اپوزیشن جماعتیں پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی، پاکستان تحریک انصاف، پارلیمنٹیرین، اگر ہم اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں تو ہماری پوری امید ہے کہ ہم انشاءاللہ 5 سیٹیں نکال سکتے ہیں. اور میں نے حکومت سے آفر کیا ہے کہ نارملی حکومت کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ہارس ٹریڈنگ اور پیسے کی سیاست کو جو ہے وہ خاتمہ کریں. ماضی میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پریزیڈنٹ زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سندھ میں بھی، کے پی میں بھی، بلوچستان میں بھی بلا مقابلہ سیٹوں پہ الیکشن کروائے تھے، اور پنجاب میں بھی تقریباً ایسے ہی ہوا تھا. اور جس کی سیٹیں بنتی تھیں ہم نے ان کو دی تھی. تو ہم نے حکومت سے آفر کیا ہے کہ آپ اپنی 6 سیٹیں لیں اور اپوزیشن کو 5 سیٹیں دے دیں، تو بلا مقابلہ ہم الیکشن کرا لیتے ہیں. اور اگر نہیں ہے تو کیونکہ 35 ارکان اس وقت جو ہیں وہ 30 سے 35 ارکان ہمارے آزاد ہیں صوبائی اسمبلی میں، تو پھر ہم کوشش کریں کہ ہم چھٹے سینٹر کے لیے بھی ہم کوشش کریں کہ ہم چھٹا سینٹر بھی نکال لیں. تو اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی اس کے اوپر. تو سر یہ بتائیے گا کہ وینیو سے حکومت، میں یہی سمجھ رہی ہوں کہ آپ نے بات کی چیف منسٹر علی امین گنڈا پور صاحب سے، تو یہ گفتگو سر آپ کی ڈائریکٹلی ان سے ہوئی اور جواب کیا ملا؟ نہیں، ہم نے لیڈر آف دی اپوزیشن کے ذریعے بات چیت کی، ہم نے ڈائریکٹ بات نہیں کی، اور انہوں نے یہ آفر ان کو کی ہے. اچھا. تو انہوں نے میرے خیال میں لیڈر آف دی اپوزیشن سے یہ کہا کہ ہم اپنے بانی چیئرمین سے ملیں گے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر ہم ان سے اجازت لے کر چیزیں کریں گے. اب پتہ نہیں ہے، غالباً ان کے آج ترجمان جو ہیں وہ شاید ملاقات کی ہے انہوں نے صوبائی حکومت کے. جی. اب دیکھتے ہیں وہ ہمیں کیا جواب دیتے ہیں. اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اگر کہتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو پھر ہم اپنے کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے. بالکل صحیح. بٹ یو آر ایکسپیکٹنگ کہ ان کی طرف سے آپ کو جلد ہی جواب مل جائے گا؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور جو چیزیں ہیں، اور یہ بھی کرنا چاہتے ہیں کہ بلا مقابلہ سے کم از کم ممبر ظاہر نہیں ہوگے کہ ان سے کتنے لوگ چلے گئے ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائدہ مند بات ہوگی. ورنہ پھر پتہ چل جائے کہ ہمارے ساتھ کتنے ممبر ہیں اور ان کے ساتھ کتنے ممبر ہیں. بالکل صحیح. اور سر یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا کہ ان کے خیال میں بہتر تو یہی ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف میں تبدیلی خود سے آ جائے حکومت کے حوالے سے، یہ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو اگین، بیکاز ہم سب کو تو یہی سمجھ آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں وفاقی حکومت سے کسی نے ان سے بات کی اور کہا کہ وی او این سی کر لیں کے پی میں. دیکھیں، یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ہے. اس سے مولانا صاحب کی خواہش ہو سکتی ہے کہ سی ایم جائیں اور دوسرے سی ایم ود ان دی پارٹی آئیں. وہ تو ان کی پی ٹی آئی کی اپنا ذاتی مسئلہ اور انٹرنل مسئلہ ہے. وہ میری خواہش پہ یا آپ کی خواہش پہ یا کسی کی خواہش پہ شاید سی ایم چینج نہ کریں، یا پی ٹی آئی میں اندر کچھ ایسے گروپس ہوں گے جو چاہتے ہوں کہ سی ایم چینج ہو. لیکن میری خواہش تو ہوگی کہ اگر جب ہمارے پاس جمہوری طریقے سے، آئینی طریقے سے اپنے نمبرز پورے ہوں گے تو ہم عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں گے. سر مگر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا، ناٹ وتھ اسٹینڈنگ کہ آپ کا جمہوری بھی اور آئینی بھی حق ہے، کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو شاید آپ دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کو یو مائٹ گیو اٹ what is called in English a second lease of life in خیبر پختونخوا. اس دفعہ اس وقت جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ لوگ بھی ان سے ناخوش ہیں، شکایت بھی بہت ہے، اور اگر آپ لوگوں نے کیا وی او این سی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ لوگوں کی آنکھوں میں وہ وکٹم بن جائیں. دیکھیں، وہ چیزیں ختم ہو گئی. یہ جو کہانیاں جو ان کی ہیں نا، وہ پہلے وائپ آؤٹ ہو چکی ہیں تقریباً پورے پاکستان سے، اور ایک صوبہ ان کا رہ چکا ہے. اور یہ ہر کسی کی اپنی ایک... سر معاف کریے گا سر، آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. پاکستان تحریک انصاف آپ کے خیال میں 3 صوبوں سے وائپ آؤٹ ہو چکی ہے؟ مجھے بتائیں نا، آپ اسلام آباد میں بیٹھی ہوتی ہیں اور 0 پوائنٹ میں آپ کا دفتر ہے،
تو جب یہ 3-4 دفعہ جو اسلام آباد پہ چڑھائی ہوئی ہے، اس وقت پنجاب سے کتنا لشکر کوئی لے کے آیا، یا سندھ سے کتنے لوگ آئے ہیں، یا بلوچستان سے کتنا لشکر آئے. صرف خیبر پختونخوا سے آئے ہیں جو کہ سرکاری پیڈ تھے، جن کو ڈی سی نے، ریونیو ڈپارٹمنٹ نے، ٹی ایم ایز نے پیمنٹ کی، اور وہ لوگ یہاں پر آئے ہیں. باقی مجھے بات ہے پنجاب میں جو 4-5 ان کے بچے ہوئے لیڈر، وہ تو خیبر پختونخوا کے سی ایم ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے یا کے پی ہاؤس میں پناہ لی ہوئی ہے. تو مجھے بتائیں کتنا جلوس ہے پنجاب سے. سر نام بھی لے لیں ان کا. جب ان کے بانی چیئرمین کو اور بشرا بی بی کو سزا ہوئی، آج تک کسی نے سائیکل کا ٹائر تک بھی جلایا احتجاج میں؟ کسی نے ٹائر نہیں جلایا. تو خوش ہیں یہ لوگ کہ یہ اندر رہیں اور ہم پیچھے مال کماتے رہیں. کے پی حکومت تو یہی چاہتی ہے. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چیز نہیں ہے، اور ہر کسی کی اپنی ایک سوچ ہے. کوئی کہتا ہے اگر یہ جائیں گے تو ان کو ہمدردی کا ووٹ ملے، کوئی کہتا ہے جائیں تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. تو جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے، جس بھی پورے ہوں گے، چاہے جس کی جو بھی نیریٹو ہو یا جو بھی کسی کی اپنی ایک سوچ ہے، ہم عدم اعتماد کی تحریک بالکل ضرور لے کے آئیں گے. اچھا سر بتائیں نا کہ کون سے یہ پنجاب کے لیڈرز ہیں جو کے پی میں چھپے بیٹھے ہیں؟ آپ کو میں لسٹ پرووائڈ کر دوں گا. سر ابھی بتا دیں نا، مطلب کہ لسٹ بعد میں کیا پرووائڈ کرنی، وقت آیا ہوگا. I'm sure you're a very busy man. ابھی بتا دیں. نیکسٹ پروگرام کے ساتھ کریں گے تو نام بھی بتا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا سر تو یہ بتائیں کہ آپ تو یو ساؤنڈ ویری کانفیڈنٹ کہ نمبرز آ گئے تو تبدیلی کر لیں گے، پر سر علی امین گڈھا پور صاحب کی بھی بڑی پہنچ ہے، لوگ ان سے بھی بہت خوش ہیں. وہ ایسے تو نہیں ہے اتنی دھمکیاں دیتے رہتے کہ دکھائے مجھے حکومت گرا کے. آپ کو پتہ ہے پاورز دیٹ بی کے ساتھ وہ بھی بہت مقبول ہے. آپ اسے اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صرف نمبرز کی گیم ہے؟ ہاں وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں. اچھے بچے بھی ہیں ڈیفینیٹلی. اسلام آباد میں بھی کوئی سہولت کار. کس کے لیے اچھے بچے ہیں سر؟ ہمارے لیے وفاق کے لیے بھی اچھے بچے ہیں نا، کام شام کرتے رہتے ہیں ہمارے. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اسلام آباد ہم جب آتے ہیں جلوس کی شکل میں تو آپ لوگ ہی ہمیں بھیجتے ہیں نا واپس 13 ضلع گھما کے ایک دن کے اندر واپس. تو آپ ہی رستہ دیتے ہیں کہ آپ دامن کو کے رستے چلے جائیں، باقی سارے روڈ بند ہیں، آپ کے لیے ایک ہی روڈ ہم نے کھولا ہوا ہے، اسی رستے سے آپ چلے جائیں. تو لہٰذا چیزیں ہوتی ہیں. وہ بھی جو چیزیں ٹاسک دیا جاتا ہے اسلام آباد سے اس کو پورا کرتے ہیں، سوائے ایک مائنز اینڈ منرل بل کے علاوہ باقی چیزوں پہ تو کم از کم وہ کام انہوں نے بڑا اچھے طریقے سے سر انجام دیا ہے. تو لہٰذا چیزیں ہیں، وہ اپنی کانفیڈنٹ ہے، لیکن ہم بھی کانفیڈنٹ ہیں کہ جب ہمارے پاس نمبر پورے ہوں گے پھر انشاءاللہ ہم بھی عدم اعتماد کریں گے. اچھا سو یو ریئلی تھنک کہ اجازت لینے کی نہ آپ کو ضرورت ہوگی اور نہ ان کو پتہ چلے گا، یہ صرف نمبرز کی گیم ہے؟ آپ مجھے آج نمبر پورے کر دیں، آپ دیکھیں کہ میں آج رات کو عدم اعتماد کر دوں. سر میں نے کیا پورے کرنے نمبر، میں کس کھیت کی مولی. اچھا سر پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آج ایک بیان کہا جا رہا ہے کہ آیا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے بیٹے آتے ہیں تو پارٹی اس کے اوپر سیاست نہیں کرے گی، اور کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود اس پہ بات کی ہے اور یہ انسٹرکشنز دی ہیں. پہلے آئے تو صحیح نا، پہلے سے اتنا بڑا ہوا بنایا کہ آ رہے ہیں پتہ نہیں کون سا طوفان برپا کر دیں گے، پتہ نہیں کیا کر دیں گے. موروثی سیاست کا خاتمہ بھی ہو جائے گا جب وہ آئیں گے. تو آئے، جب پہلے آئیں گے تو اس کے بعد سر میں تو پارٹی یہ تو نہیں میں تو سر یہ پوچھنے کی کوشش کری تھی کہ کیا آپ کی پارٹی نے ایسا فیصلہ کیا ہے؟ نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے، لیکن اگر آنا چاہتے ہیں تو کس نے منع کیا؟ بالکل آئے، ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. کہاں پہ کراچی ایئرپورٹ اترنا ہے بالکل اتریں، لاہور اترنا ہے، اسلام آباد اترنا ہے بالکل اتریں. ان کو کس نے منع کیا کہ آپ نہ آئیں؟ نہیں تو سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایسی کوئی ہدایت نہیں دی کہ اس ایشو پہ سیاست نہیں کرنی. I'm just trying to understand سر کہ یہ خبر صحیح ہے کہ نہیں ہے. نہیں مجھے بتائیں کہ اگر کوئی پاکستان آنا چاہتا ہے تو پیپلز پارٹی یا کسی جماعت کا تو کوئی حق نہیں بنتا اس کو ہم روکیں نا. اگر وہ آنا چاہتے ہیں ویلکم، بالکل آئیں. اس کے بعد جو ان کے ایکٹس ہوں گے اس کے بعد بات ہوگی نا. لیکن اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو فی الحال وہ اپنے ورکروں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے ورکروں کو تسلی دینے کے لیے پی ٹی آئی یہ کارڈ کھیل رہے کہ وہ آ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے. جب آئیں گے تو اس کے بعد پھر بات ہوگی. یہ سر یہ آپ کا ذاتی خیال ہے یا پارٹی کا ویو ہے؟ نہیں پارٹی ہے، میں بھی پارٹی ہوں نا. اگر وہ آتے تو میں تو نہیں روک رہا ہوں نا، میں تو ویلکم کر رہا ہوں کہ بالکل وہ آئیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ان کے ایکٹس ہوں گے تو مجھے بھی نہیں پتا، آپ کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. لیکن وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں، دے آر موسٹ ویلکم. کل اگر انہیں تو آج آ جائیں. اچھا اور سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ اب پھر ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی کہ غالباً پاکستان پیپلز پارٹی شاید وفاقی حکومت کا حصہ بنے.
ٹھیک ہے، جب بنے گی تو آپ بھی دیکھ لیں گے، جب بربرداری کی تقریب ہوگی تو غالباً آپ کو بھی دعوت ہوگی، آپ کے چینل والے بھی ہوں گے، دکھائیں گے لائیو. ہر بات پہ ہی آپ کہہ دیتے میں دیکھ تو لوں گی، میں تو امید کر رہی تھی آپ کچھ مجھے بتائیں گے بھی صحیح. آپ ہر بات پہ کہہ دیتے دیکھ لینا دیکھ لینا. آپ مجھے کیوں کروانا چاہتے ہیں کہ میں آپ کو بولوں کہ جو بالکل ٹھیک ہے؟ ابھی تک کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا ہے. آپ نے پہلے بھی ہمیں جو ہے آپ سے مراد ہمارے چینل روزانہ میں کہتے ہیں کہ آپ آج حلف لے رہے ہیں، اگلے ہفتے لے. پاکستان پیپلز پارٹی کی سی سی نے پہلے بھی فیصلہ کیا کہ ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. اب اگر بنیں گے بھی صحیح تو پارٹی لیڈرشپ سی سی سے ہماری جو ہے وہ کور کمیٹی سے اجازت لے کے جو ہے اس کے بعد وہ ہوگا. سچ ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالی. یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم جاننے کی کوشش کریں گے جے یو آئی فے کا موقف. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے جے یو آئی فے کا موقف. خیبر پختونخوا کی جہاں بھی بات کریں، چاہے وہ سینٹ الیکشنز ہیں یا ووٹ آف نو کانفیڈنس، بہت اہم جماعت ہے ان سارے معاملات میں. جیسے کہ ابھی بھی ذکر کیا، سینٹ کے الیکشنز میں اگر جماعتیں اکٹھی بیٹھی ہیں، بات کر رہی ہیں، جیسے کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، خیبر پختونخوا کے گورنر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہا، تو اس میں یہ فارمولا تو طے تبھی ہوگا اگر پاکستان مسلم لیگ نون، جے یو آئی فے اور پاکستان پیپلز پارٹی اکٹھے کام کریں اور پھر کوآپریٹ ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ صوبائی حکومت بھی کرے. اور دوسرا ایشو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا پی ایم ایل این کچھ نہ کچھ تو موقف سمجھ آتا ہے. جے یو آئی فے کا شاید اتنا واضح نہیں ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے کوئی اتنا اس کے اوپر ہم کہہ سکتے ہیں بہت واضح بات نہیں کی. ایک طرف انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو تبدیلی ہے وہ ضروری بھی ہے، ان کی ترجیح بھی ہے وہ عوام کا، مگر ان کا ساتھ چاہتے ہیں، حکومت کسی سے مانگیں گے نہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ صوبے میں تبدیلی اگر خود سے آ جائے تو بہتر ہے، پارٹی کے اندر سے آ جائے تو بہتر ہے. یہ آبویسلی پاکستان تحریک انصاف کو اشارہ تھا، کچھ لوگوں کا خیال ہے. اس کی وجہ کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ان کا حلقہ جو ہے الیکشنز کا وہ ایک ہی ہے، اور باوجود اس کے کہ جے یو آئی فے کی اور پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے دنوں میں تعلقات بہتر ہوئے ہیں، مگر علی امین گنڈا پور صاحب ہمیشہ جے یو آئی فے اور مولانا صاحب کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف جو ایک اپوزیشن کی الائنس نہیں بنا پائی، اس میں اس کا ایک بہت بڑا رول ہے. ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم غوری، ترجمان ہیں جے یو آئی فے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی اسلم غوری صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشنز سینٹ کے الیکشنز کی بات ہو رہی ہے اور جو ذکر ہو رہا ہے کہ آپ لوگ خاص طور پہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خیبر پختونخوا میں وہ کوآپریٹ کریں گے تاکہ پہلے سے ہی نمبرز طے ہو جائیں، وہ ووٹ دینے پہ بات آتی ہے تو پھر پیسے جو ہیں ان کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ آپ کی گفتگو کہاں تک بڑھی ہے پی 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 اور پی ایم ایل این سے آگے؟ دیکھیں، ہماری خواہش تو ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ اب بھی ہے کہ اپوزیشن کی جماعتیں آپس میں مل بیٹھیں اور ہم کم از کم جو ہمارے اپنے سینیٹر، جو ہمارا اصل حق ہے ساری پارٹیوں کا، اس کو ہم سکور کر سکیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہو کہ منڈی لگے، اور وہ منڈی اس وقت اگر لگتی ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت کے پی کے کی صورتحال ہے اس کے لیے اور بھی خطرناک ہو جائے گی. وہاں کی جمہوریت کے لیے، وہاں کی اسمبلی کے لیے اوپر انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی. تو اس لیے ہمارا موقف جے یو آئی کا ڈے ون سے یہی رہا ہے کہ کم از کم ہم اپوزیشن کو تو اکٹھا کر کے ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں. ہم نے کوشش کی ہے، لیکن ہم کس حد تک کامیاب ہو جاتے ہیں یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، اس لیے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں بھی ہیں ان کو بھی تھوڑا سا جلدی میں ہے کہ جلدی میرا خیال ہم سے اقتدار جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑا جو ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنا. ہمارے مسلم لیگ کے دوست جو ہیں ان کو میرا خیال وسیع القلبی نہیں ہے ان میں، ان کو ساتھیوں کو لے کے چلنے کی میں سمجھتا ہوں کہ صلاحیت نہیں ہے. گو کہ ان کی مرکزی قیادت یہ خوبیاں رکھتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ سب مل کے چلے، لیکن جو نیچے کی قیادت ہے وہ اس طرح کی صورتحال پیدا کر رہی ہے. ابھی
बिला वजह एक अच्छी चीज को गौरी साहब अब आप क्या, माफ करिएगा सर, आप क्यों इशारों में बात कर रहे हैं? बताएं ना कि कौन नहीं आपसे कोऑपरेट करा, बिकॉज लगता तो नहीं है कि PMLN को कोई एतराज होगा इस इशू पे। आप सूबाई क़यादत की बात कर रहे हैं। PMLN को जरूरत होगी हमारी तो वो बिल्कुल उनको नहीं होगा, वो तो बहरानों के दोस्त हैं। बुरे वक्तों में हम उनको बहुत प्यारे लगते हैं, हीरे लगते हैं। जब उनके पास इक़्तिदार होता है तो फिर वो तब्दीली होती है। जैसे अब वो हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में गए हैं, अब इलेक्शन कमीशन में चले गए हैं, तो इस तरह की सूरत जब पैदा होती है तो फिर दिलों में फासले भी आ जाते हैं। फिर कोई सेनेट की सीट या इस तरह की चीजें जो हैं वो मैं समझता हूँ कि वो अहमियत नहीं रखती, और मुस्लिम लीग को अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए। नहीं गौरी साहब, अब आप नहीं गौरी साहब माफ करिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ, बट अभी आपने कहा कि सीनियर लीडरशिप PMLN की जो है वो बहुत अच्छी है, जो दूसरा लेयर है, टियर है, वहां आपको शिकायत है। अब आप कह रहे हैं कि वो तो आप सारी जमात पे और सीनियर लीडरशिप पे भी बात करें कि वो सिर्फ बहरानों में आपको याद रखते हैं। देखिए वो इससे क्लियर बात है ना जी। अब क्या एक आध सीट से कौन सा मसला था कि वो हाई कोर्ट में गए, फिर इलेक्शन कमीशन में गए, इसलिए कोई इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, हम अपोजिशन में बैठे हुए। कल जब PDM थी, जब इनको जरूरत थी, जब ये घरों में लेटे हुए थे, जेलों में पड़े हुए थे, उस वक्त मौलाना फजल रहमान के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार थे। आज एक सीट के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मैं अब भी ये एहतराम का रिश्ता देते हुए कहता हूँ कि मरकजी क़यादत उनको, मैं समझता हूँ कि शायद उनको एतमाद में नहीं लिया गया, और अगर उनको एतमाद में लेके ये सब कुछ हो रहा है तो मैं इस पे अफसोस से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग नून अगर इस रवैये के साथ JUI के साथ चलना चाहती है तो ये बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है कि मुंह से राम राम और बगल में छुरी छुरी इतना चलेगा नहीं। गौरी साहब ये बताइएगा कि ये जो आप जो शिकायत कर रहे हैं सर, क्या ये शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाई है JUI ने या मौलाना साहब ने, जो वो कोर्ट का फैसले, कोर्ट की पिटीशन का जिक्र कर रहे हैं? राना सनाउल्लाह साहब तशरीफ लाए थे, अभी मुकाम साहब तशरीफ लाए थे, उन तक हमने अपनी शिकायत पहुंचाई थी। लेकिन अगर वो अपने कानों में रुई ले लेते हैं बड़े लोग, या ये कहते हैं कि जी मैं नहीं समझता हूँ कि इस हद तक उनको जाना चाहिए। कल तक तो वो कहते थे कि हम मरने जीने तक का साथ देंगे जब ये जेलों में पड़े हुए थे, और आज मुल्क से बाहर बैठे हुए थे जब हम लाख बातचीत कर रहे थे। ये बताइएगा क्या फिर आपकी बातों से सर मैं ये समझूं कि क्योंकि वो कोर्ट में चले गए आपकी सीट के खिलाफ, तो इसलिए शायद सेनेट के इलेक्शन में आप उनके साथ मुज़ाकरात या कोऑपरेट नहीं करेंगे? देखिए मैं समझता हूँ कि सियासत में कोई दरवाजा बंद नहीं होता और मुज़ाकरात के दरवाजे हमेशा खुले रखते हैं, लेकिन रवैये जो है उसमें काउंट होते हैं। कोई शख्स ये कहे कि हम रवैये काउंट नहीं होते, तो रवैये तो काउंट होते हैं। तो अगर ये कल को देखेंगे क्या सूरत बढ़ती है, उनके साथ बातचीत चल सकती है, आगे नहीं चल सकती। जो उन्होंने पिछले एक हफ्ते में रवैया अख्तियार किया उसके बाद भी हम उनके साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, जो आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, अच्छा सर, और जो बार बार खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब फैसल करीम कुड्डी साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का जिक्र कर रहे हैं, वो क्या आपसे राब्ता हुआ है उनका? कोई आप इस पे बातचीत कर रहे हैं इस मामले पे? मौलाना साहब के तो रिमार्क्स हमने उनका जिक्र कर दिया। देखिए बात यह है कि अली अमीन की हुकूमत है, मैंने कहा था पहले भी कि आखिरी सांसें ले रही है, वेंटिलेटर पे है, और एक ऐसा बंदा जो आखिरी सांसें ले रहा हो और वेंटिलेटर पे हो और उसका गला दबा के अपने आप को कौन कातिल बनाता है? वो तो खुद अपने वजन से गिर रहा है, वो उसका अपने वजन से गिर रहा है। उसकी पार्टी के अंदर बहुत सारे ग्रुप पैदा हो चुके हैं जो उसे कल तमाशा किया है कि जो शख्स अटक क्रॉस नहीं कर सकता था अपने लोगों के साथ, वो लाहौर चला गया है। तो मैं तो समझता हूँ हुकूमत ने उनकी इतनी ज्यादा सहूलियात जो दी हैं, पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने, तो उनको वहां पर बेहतर तो ये था बाकायदा CM बाहर आके CM को वेलकम करते और वहां उनकी काबीना आके वेलकम करती और फिर उनको बिरयानी भी खिलाते, शरबत भी पिलाते। तो ये मामला तो कहीं नजर आ रहे चाहिए आपको कि ये किसका खेल खेल रहा है। अली अमीन पार्टी का खेल तो नहीं खेल रहा। कायद कहते हैं 5 अगस्त तक तहरीक चलाओ, और ये कहते हैं कि जी नहीं जी हम तो 90 दिन देते हैं, फिर पार्टी के अंदर डिवीजन हैं। तो अली अमीन की हुकूमत को गिराने के लिए हम अपने हाथ क्यों उसको खराब करें? हम अपने लिए ये अजाब क्यों लाएं? हम उसको शहीद क्यों बनाएं?
پیپلز پارٹی کو عادت ہے ہمیشہ گرتے ہوئے کو ایک اور دھکا دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب 3.5 سال تحریک ہم نے چلائی اور ہماری تحریک کی وجہ سے عمران حکومت کمزور ہوئی تو اس وقت بھی انہوں نے ضد کی کہ اس کے خلاف جو عدم اعتماد لائی جائے اور حکومت چلائی جائے 16 ماہ کی، جس کی وجہ سے آج تک عمران خان شہید بنا ہوا ہے. ورنہ اس وقت عمران خان کی یہی کیفیت تھی جو آج علی امین کی کیفیت ہے. تو اس صورتحال کو ہم نہیں سمجھتے. تو سر میں آپ کی باتوں سے کیا یہ سمجھ سکتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کا حصہ نہیں بنیں گے علی امین کے خلاف؟ ابھی ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے کہ علی امین کے خلاف JUI جا کے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جائے. اور اگر کوئی پارٹی کے اندر سے بغاوت ہوتی ہے، پارٹی کے اندر سے کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس پہ ہم سوچیں گے، غور و خوض کریں گے. ورنہ ہمیں فرنٹ لائن پہ آ کے اس قسم کا کھیل کھیلنے کی نہ پہلے عادت ہے نہ اب کھیلنا چاہتے ہیں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹے کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے چینی پر. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے چینی کا. چینی کا جو سکینڈل ہوتا ہے، جب بھی کوئی حکومت آتی ہے جس بھی جماعت کی ہوتی ہے، یہ چینی کا سکینڈل ہم ضرور دیکھتے ہیں اور اس دفعہ بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. چینی پہلے ہمیں بتایا گیا کہ بہت زیادہ مقدار میں ملک میں جو تھی وہ دستیاب تھی، اس کے بعد حکومت نے اس کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کر دیا تو اس کے بعد پتہ چلا کہ چینی جو ہے وہ کم پڑ گئی ملک میں. چینی ملک میں کم پڑ گئی، اس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ گئیں. اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مارکیٹ میں جو چینی ہے وہ 200 روپے کلو تک مل رہی ہے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ حکومت اور شوگر مل مالکان جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں. اس کے بعد جو چینی کی قیمت ہے وہ اس کو ڈٹرمن کیا گیا 165 روپے پہ، اور ہر ماہ اس میں 2 روپے کا اضافہ بھی کیا جائے گا. مگر ایشو تو پھر وہی رہا کہ ہر دفعہ حکومت یہ کہتی ہے، تنقید بھی ان کے اوپر ہوتی ہے اس فیصلے پہ کہ ایکسپورٹ کیوں کی چینی، اور جب ایکسپورٹ کر دی تو اس کے بعد شارٹیج ہر دفعہ ہوتی ہے، باوجود اس کے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور جب وہ شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر اس کو امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کو امپورٹ کرنے پہ سبسڈی بھی حکومت دیتی ہے. اسی حوالے سے جو ایک سابق وفاقی وزیر ہیں، جو اس سے پہلے بہت سینئر بیوروکریٹ بھی رہے، فواد حسن فواد صاحب، انہوں نے اس حکومتی فیصلے پہ ٹویٹر کے اوپر، ایکس جو ہے سوشل میڈیا ایپ، اس پہ بہت تنقید بھی کی. انہوں نے کہا کہ عام لوگ جو ہیں وہ چینی نہیں خریدتے، بلکہ اس کے جو بڑے صارف ہوتے ہیں وہ فوڈ اور بیوریجز انڈسٹری ہے. بقول ان کے یہ انہی لوگوں کے پریشر کی وجہ سے یہ سب فیصلے کیے جا رہے ہیں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ چینی کی قیمتیں کنٹرول کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے، اور یہ بھی پوچھا کہ جن لوگوں نے چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا تھا کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی ہے، اس سارے معاملے میں FBR کہاں ہے. اس کے علاوہ بھی بہت تنقید ہو رہی ہے اس سارے فیصلے پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ IMF کا جو پروگرام ہے اور جو IMF کا سٹاف اس کو مانیٹر کر رہا ہے، وہ بھی اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے. یہ جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے امپورٹ کرنے کا، یہ کس حد تک ہوگا، جو اس پہ چھوٹ دینے کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ حکومت کر پائے گی؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اصلاح خان صاحب، چیف رپورٹر ہیں ڈان نیوز اسلام آباد، اور ہمیں جوائن کیا ناصر جمال صاحب، چیف رپورٹر ڈان نیوز پیپر لاہور. ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن. ثناء اللہ صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. سر پہلے تو IMF کی اگر بات کر لیں کہ کیا اب IMF کو کیا اعتراضات ہیں، اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اس کی وجہ سے حکومت پہ بہت دباؤ آ رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے نا، اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے تمام چیزیں جو انہوں نے سائن کیا ہے کہ آپ کوئی ایگزمپشن نہیں دیں گے، کوئی سبسڈی نہیں دیں گے. تو دس از ایگزمپشن. اور جو ٹیکس کی چھوٹ کی بات ہو رہی ہے، جی جب یہ معاملہ شروع ہوا تو سب سے پہلی جو سمری گئی وہ ECC میں گئی، اور اصل میں فورم ہی وہی ہے. تو اس پہ بڑا کلیئرلی یہ بتا دیا گیا تھا کہ اگر یہ آپ امپورٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل پرائس پہ اور آپ یہ سارے ٹیکسز بھی دیتے ہیں امپورٹ کے، تو لینڈنگ کاسٹ جو ہوگی وہ 240 سے 250 روپے کے اراؤنڈ ہوگی اگر ٹیکسز لگائے اس پہ. لگے ہوئے نہیں، جو چھوٹ نہیں ملی اگر. تو اس پر پھر جو فالو کر رہے تھے اس تمام سبجیکٹ کو، انہوں نے کہا کہ اس پہ ٹیکس چھوٹ دی جائے. تو وہاں پر فائنانس منسٹری نے صاف انکار کر دیا تھا. اور یہی جو آج بات کہی جا رہی ہے، آج میڈیا میں رپورٹ ہوئی ہے کہ IMF ناراض ہو گیا ہے،
یہ اس وقت فائنانس منسٹری نے, اور یہ 1 مہینے پرانی بات ہے. پھر انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا کہ فائنانس منسٹری کو ڈمپ کر دیا, اس کو سائڈ لائن کر دیا اور سارا معاملہ ٹیک اوور کر لیا اسحاق ڈار صاحب نے. فارن آفس میں یہ سارا کام پھر ہوتا رہا, اور وہاں پہ کسی فائنانس منسٹری کے بندے کو نہیں بلایا جاتا تھا. وہ انہوں نے ٹیک اپ کیا, انہوں نے ہی پھر امپورٹ کی, وہ سمری ڈرافٹ کرائی. سر کیوں, مگر مجھے یہ سمجھائے نا کہ کیوں ڈار صاحب نے ٹیک اوور کر لیا. میں ڈار صاحب کی تو بات نہیں کر رہا, لیکن یہ تمام چیزیں اگر سمجھنی ہیں شوگر سے متعلق, تو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان جنہوں نے شوگر مل ایسوسی ایشن پر ملوں پر 44 ارب روپے جرمانے عائد کیے ہیں, کرمنل کیسز ہیں اور کئی سالوں سے, آج سے نہیں ہیں, اور اس میں انہوں نے یہ پروف کیا ہے کہ دے آر کاٹل, یہ مینوپولیٹ کرتے ہیں پرائس کو بھی سٹاکس کو بھی. یہ اس میں انہوں نے ثابت کیا. سر ہمیں وہ ویلن ہے یہ تو ہمیں پہلے ہی معلوم تھا. میں آپ سے دوسرا سوال سر, ویسٹڈ انٹرسٹ ہے, سیدھی سی بات ہے. کس کا؟ دیکھیں آپ, اس میں بھی میں آپ کو کہوں گا بی بی سی کی ایک سٹوری پڑھیں 4 دن پرانی, اچھا, جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اونر کون ہے. اچھا, وہ اتنے پاورفل ہے اونر کہ وہ آپ کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں. مطلب ایک مسئلہ خود کریٹ کرتے ہیں جان بوجھ کے, پھر اس کی سلوشن بھی یہ انہی کو بلا کے کی جاتی ہے کہ آپ بتائیں اس کا حل کیا ہے, کیونکہ وہ تو پلان کیا ہوتی ہیں ساری چیزیں. اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ آپ پیپلز پارٹی کا دور دیکھ لیں, پی ٹی آئی کے دور میں بھی ایف آئی اے کی انکوائری ہوئی تھی, آپ کو پتا ہے, جس پہ جی بالکل, جہاں سے سٹارٹ ہوا تھا جہانگیر ترین اور خان صاحب کا کلیش ہوا تھا. اس وقت بھی یہی سچویشن تھی, آج بھی یہی سچویشن ہے. ٹھیک ہے سر. اور جو آپ ایک بات کہہ رہی تھی نا, ایکشن ہونا چاہیے, کنہوں نے بتایا کہ ایڈیشنل سٹاکس, اس وقت بھی ای سی میں سمری گئی. میں نہیں سر, وہ فواد حسن فواد صاحب کی we'll just come back to that. اگر اب آپ اجازت دیں ناصر صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ناصر صاحب, آپ نے ثناء اللہ صاحب کی بات آپ نے بھی سنی ہوگی. ہم آپ سے اس ایشو پہ پہلے بھی بہت مرتبہ گفتگو کرتے رہے ہیں سر. nothing seems to change. میں کہ ہر دفعہ یہ ہوتا ہے, نہ کوئی حکومت میں یہ دباؤ برداشت کر سکتا ہے, تنقید بھی ہوتی ہے, بٹ کوئی کسی پہ فرق نہیں پڑتا سر. nothing changes in this. یہ بات تو آپ کی صحیح ہے, اور ثناء اللہ نے جو بات کی ہے وہ بھی ایکچولی ساری اس کی جو جسے کہتے ہیں کہ جو جڑ ہے وہ اسی میں ہے کہ آپ کی جو شوگر مالکان ہیں, شوگر مینوفیکچررز ہیں, جو سارے کے سارے یا تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں ایوان صدر میں, یا وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو وہاں پہ نہیں بیٹھے ہوئے وہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے تو یہ 80-90 لوگ, لیکن ان کا پولیٹیکل کلاؤڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے, اور یہ پالیسی میں کسی قسم کی چینج لانے نہیں دیتے. یہ جس طرح کے حالات بلڈ ہوتے ہیں, اگر فار ایگزامپل اگر فصل شارٹ ہو جائے یا فصل زیادہ ہو جائے, تو اس کے مطابق اپنا جو ہے نا پالیسی پہ انفلوئنس کرتے ہیں. یہ چینی زیادہ ہوگی تب انہوں نے اسی کے حساب سے کرنا ہے, اور جب کم ہوگی تب بھی انہوں نے اسی حساب سے کرنا ہے جس میں ان کو فائدہ ہو. بیسیکلی یہ رینٹ سیکنگ انڈسٹری ہے, اور چونکہ یہ سب لوگ جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کو اس میں سے مل رہا ہے رینٹ, یا ان کے خاندان والوں کو مل رہا ہے, تو وہ اس میں پالیسی میں وہ کوئی چینج نہیں کرے. تو عرفہ ہم نے تو بڑے سالوں سے یہ بات کر رہے ہیں, اور ہر سال ہم ہر دفعہ یہی بات کرتے ہیں کہ جب تک آپ اس کو یہ چھوڑ نہیں دیں گے, مطلب آپ نے اپنا سٹیپل فوڈ جو ہے گندم اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیا, ٹھیک ہے, تو چینی کو ڈی ریگولیٹ کرنے میں کیا حد ہے, جو آپ کی کاٹن کی کراپ بھی کھا گئی ہے, جو انوائرمنٹلی صحیح بھی نہیں ہے, مطلب آپ کا پانی وہ سارے کا سارا پانی جتنا ان کو چاہیے وہ لے جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں تھوڑی سی چینج ہوں, لیکن یہ جب تک اوپر چینج نہیں ہوگی, نہ صرف یہ مطلب اس میں پولیٹیکل انٹرسٹ ہے, ان میں اور انسٹیٹیوشنز کا بھی انٹرسٹ ہے. تو بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, ویل بی رائٹ بیک. جی ناظرین, ہم گفتگو کر رہے ہیں ثناء اللہ خان صاحب سے اور ناصر جمال صاحب سے, اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں چینی کے معاملے پہ. ثناء اللہ صاحب, پچھلے دنوں میں صحافی نے بھی اپنے پروگرام میں کہا, غالباً آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کیونکہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, کہ شہباز شریف صاحب بالکل اس کے خلاف تھے, اور کیونکہ وہ اس کے خلاف تھے تو ان کو لاہور بلایا گیا اور ان کو کہا, مطلب کہ ان کے خاندان میں سے ان پہ پریشر آیا, اور انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کرنا تو پھر پرائم منسٹر ہی کیوں کر رہے ہو, سم تھنگ ٹو دس افیکٹ.
مطلب کہ یہ کہنے کی کوشش بھی, یہ پرسیپشن بھی بلڈ ہو رہا ہے کہ جی شہباز شریف صاحب تو بہت اچھے ہیں, وہ یہ سب کو تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں, مسئلہ کہیں اور ہے. یہ تو آپٹکس ہیں اور وہ جرنلسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ اس کے سورس کیا ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ضرور ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی انٹرسٹ ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو, یہ ہیں لازمی اس میں. اور میاں صاحب کیوں کہیں گے, وہ خود وہ کہتے تو ہیں میرے نام پہ مل نہیں ہے, لیکن ان کی بھی ملیں ہیں, شوگر ملیں, آپ کو بھی پتہ ہے. یہ ہو نہیں سکتا. اور جس وقت شوگر ایکسپورٹ کی اجازت دی گئی تھی تو پرائم منسٹر کو سب پتہ تھا, کیونکہ وہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ پہلے اسی ہم سب کو پتا تھا سر, اب تو سب کو رٹ گیا کہ ایکسپورٹ ہوتی ہے. ایک ہفتے میں 2 دفعہ ای سی سی میں سمریاں جاتی ہیں. ایک سمری جاتی ہے کہ ہمارے پاس 2 یا 5 لاکھ میٹرک ٹن شوگر سرپلس ہے. ایک ہفتے کے بعد وہی سیکٹری سمری دیتا ہے کہ 14 لاکھ میٹرک ٹن ہمارے پاس سرپلس ہے. پرائم منسٹر پر جو ہے, پرائم منسٹر پبلکلی آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ میں اس صورت اجازت دوں گا, 1 روپیہ بھی چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تو میں کینسل کر دوں گا. اس سال مئی تک چینی کی ایکسپورٹ ہوتی رہی ہے, اس سال 2 مہینے پہلے تک. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں 7,65,000 چینی ایکسپورٹ ہو گئی جب مکمل. تو اس کے بعد اچانک بات آتی ہے کہ جی یہ تو, اور ساتھ پرائس بھی بڑھتی رہی ہے. اس وقت جو تھی ویری کرتی تھی 125 روپے سے لے کر 135 روپے پر کے جی, اور یہ کوئی لمبا عرصہ نہیں ہے, 1 سال کی بات ہے. چینی روز قیمت بڑھتی رہی, پرائم منسٹر صاحب خاموش رہے مزے سے. اور جب بولے ہیں, جب ادھر سے جو میں بات کہہ رہا تھا نا کہ ایک مسئلہ خود کریٹ کیا جاتا ہے پھر اس کا سلوشن لایا جاتا ہے, تو پرائم منسٹر کی جو خاموشی ہے وہ معنی خیز ہے. پورا سال خاموش رہے ہیں, پبلکلی یہ وعدہ کرنے کے باوجود کہ ایکسپورٹ کی اجازت اس شرط پہ دے رہا ہوں کہ 1 روپیہ کی قیمت نہیں بڑھے گی, لیکن بڑی قیمت. اور اب جو آج کیا ہے انہوں نے, یہ مقاصد یہی نظر آ رہے تھے. اور وہ آپ کا جو کمپٹیشن لا ہے آج یہ کیا ہے کہ وہ پرائز فکس کر رہے ہیں, پرائز فکس کر رہے ہیں. 165 پہ ملے گی, 165 ایکس میل پرائس ہے. اس کا مطلب ہے کہ مارکیٹ میں آ کے وہ 180 روپے ہوگی. مطلب ان کے مقاصد تھے کہ 130 135 والی شوگر جو ہے ہم حکومت سے فکس کرا لیں, جو بالکل ناصر بھائی بات کر رہے تھے ڈی ریگولیشن کی. فائنانس منسٹر آپ جو کہہ رہے تھی نا, فائنانس منسٹری خاموش ہے, وزیر خزانہ سخت ناراض ہیں اس پہ, اور وہ ناراض اور وہ بالکل اس معاملے پر کوئی بات نہیں کر رہے. انہوں نے 1-2 مرتبہ بات کی ہے, مجھ سے بھی کی تھی. انہوں نے کہا جی میں تو اس چیز کے خلاف ہوں کہ پرائز فکس ہو, ڈی ریگولیشن ہونی چاہیے, اور دنیا میں اصول بھی یہی ہے. آپ ہر چیز کو, آپ نے جب گندم کو اور آٹے کو ڈی ریگولیٹ کر دیا تو باقی جو لوگوں کی بیسک غذا ہے ریکوائرمنٹ ہے, تو شوگر کو کیوں نہیں کیا جاتا. اور شوگر بھی جو زیادہ یوز ہوتی ہے نا, جو فواد حسن فواد نے بھی کہا ہے بیوریج انڈسٹری میں, مزے کی بات یہ موسٹلی شوگر مل اونر کی بیوریج انڈسٹری بھی ہے اپنی, تو بھائی خود امپورٹ کر لینا. اور حکومت میں بھی بیٹھے ہیں سر. ناصر صاحب, تو اب آپ کی اور ثناء اللہ صاحب کی بات سے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جو باہر سے اب امپورٹ ہوگی تو یہ تو وہ ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ 240 پہ آئے گی, اگر آئی ایم ایف کی بھی شرائط ماننی ہے جی مہنگی آئے گی. مطلب اسی لیے ٹیکسز انہوں نے اس پہ ہٹائے ہیں, ادروائز تو یہ افورڈیبل ہی نہیں رہے گی. اور دوسرا مجھے یہ نہیں سمجھ آتی, جیسے فواد نے بات کی ہے, کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ منسٹر صاحب جو ہے وہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے کہتے ہیں کہ چینی کی پاکستان میں کمی نہیں ہے, امپورٹ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو قیمتیں سٹیبلائز کریں. اگر کمی نہیں ہے تو جیسا فواد نے بات کی, تو میرا خیال ہے تو پھر تو یہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے انفورسمنٹ کرنے کی پرائز کو, تو وہ جو بھی ایگریمنٹ ہوا ہے وہ نہیں ہے. مطلب آپ یا تو آپ نے ایکسپورٹ کا فیصلہ غلط کیا یا آپ نے انفورسمنٹ نہیں کر سکتے. تو دونوں صورتوں میں جو اپریہنسو ہے وہ تو گورنمنٹ ہے, حکومت ہے, وہ تو اس کی ریٹ نہیں ہے اور وہ کر رہی ہے. اب یہ جو پرائس 165 روپے ایکس مل انہوں نے فکس کی ہے, تو اس سے پہلے انہوں نے 164 ڈار صاحب نے بڑے پراؤڈلی آ کے اناؤنس کیا تھا کہ ریٹیل جو ہوگی وہ 164 ہوگی, یہ جب شوگر کی ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی. تو ہر دفعہ یہی ہوتا ہے, ایکسپورٹ امپورٹ, اور اس کے بعد 10 روپے 15 روپے جو ہے وہ اگلی نئی قیمت جو ہے وہ طے کر لیتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے نہیں کہ چینی 100 روپے کی ہے یا 500 روپے کی ہے. ایشو یہ ہے کہ یہ جو سسٹم ہے, یہ سسٹم, اس سسٹم میں جو کچھ لوگ جو ہیں, چند خاندان جو ہیں, وہ مفت کا پیسہ بنا رہے ہیں.
ٹھیک ہے، وہ ختم ہونا چاہیے. اگر چینی کی فیئر مارکیٹ ویلیو 500 ہے تو وہ 500 ہونی چاہیے، اگر 50 ہے تو وہ 50 ہونی چاہیے. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا جب آپ نے ٹوٹل ڈی ریگولیشن کریں گے پوری کراپ سے لے کے شروع سے لے کے اینڈ تک. آپ کہیں کہ مارکیٹ میں جاؤ کہ جب زیادہ ہوگی تو ظاہر ہے مطلب ہو جائے گا اپنا باہر بھیج دیں گے، کم ہوگی تو لوگوں کو اپرچونٹی ہوگی امپورٹ کرنے کی. چاول سب کو ڈی ریگولیٹ ہے نا، دالیں اور چاول دیکھ لیں، باقی چیزیں بھی ڈی ریگولیٹ ہے نا. کبھی آپ کو سستے مل جاتی ہیں، کبھی تھوڑا بہت مہنگی. امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بھی ڈی ریگولیٹ ہونی چاہیے. اگر مجھے لگے یار مارکیٹ میں اپرچونٹی آ رہی ہے میں امپورٹ کر لوں گا، اگر مجھے مارکیٹ میں لگے کہ یار یہ آج میں اس کو خرید کے یہاں سے باہر بیچ کے تو زیادہ کما سکتا ہوں تو میں ایکسپورٹ کر دوں گا. تو یہ ٹو وے ٹریفک جو ہے یہ چلنی چاہیے، ٹھیک ہو جائے گا سارا. مارکیٹ کو آپ ریگولیٹ کریں، لیکن پرائسز فکس کرنا اور انڈیو ایڈوانٹیج دینا مل اونرز کو، ٹریڈرز کو، وہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر کنزیومر کو ویسے 500 روپے ملے وہ ٹھیک ہے، لیکن اگر کنزیومر کو 20 روپے ایکسٹرا دینے پڑے چاہے وہ 100 روپے کی چینی مل رہی ہو تو وہ زیادتی ہے. بہت بہت شکریہ مہمانوں کا، انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.